जी नाज़रीन, वेलकम टू शाज़ गॉसिप। और जिस तरह कुछ दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस का, तो सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज़ कर लूँ कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरी थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम होता है ये, क्योंकि अभी एक हफ़्ता पहले मैं हॉस्पिटल से आया हूँ कोरोना सर्वाइव करके, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। लेकिन आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। आज का टॉपिक ये है कि वो लोग, हम एक और मिसकंसेप्शन जो पाकिस्तान के बारे में, उसके लिए बात करेंगे। और उसमें जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि पाकिस्तान शायद बहुत ही वीक कंट्री है, कि हमारा एक बहुत बड़ा नेबर, उसके अगर टीवी चैनल्स आप लगाएं तो उस पर अक्सर उनके रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स और वो बातें करते हैं कि जी हम सुबह निकलेंगे मुँह शुद्ध धो के और हम पाकिस्तान में जाएंगे, उनको फेंटा फूंटा लगा के तो 2-3 बजे फिर वापस आके उसका जश्न मनाएंगे। तो इस कॉन्सेप्शन के लॉजिक्स के साथ हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान को कितना आसान है जाके फेंटा लगा के वापस आना। तो आज कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। और जो इस सारे का लुबल बाब है, उसका अगर रेफरेंस लेना, ये को मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ये रेफरेंसेस है फायर पावर 2020, 2021 और फोर्स मैगजीन, प्रवीण सुवानी, जो कि एक इंडियन पिछले 40 साल से डिफेंस में भी, आर्मी में भी रहे हैं, और अब वो ये मैगज़ीन निकालते हैं और काफ़ी लॉजिकल और किडनी इस्तेमाल करके बात करते हैं। आई वाज जोकिंग कि वो उन लोगों में से हैं इंडिया में जो लॉजिक से बात करते हैं। अच्छा, हम शुरू कहाँ से करते हैं? हम शुरू यहाँ से करते हैं कि जी उनको जवाब शुरू करते हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान में बस गेट खुला है, आप अंदर चले जाओ, कुट काट के वापस आ जाओ। तो उनको ये बताना कि एक चीज़ है जिसका नाम है पाकिस्तान आर्मी, और वो 6 लाख की फ़ौज है एक्टिव। तो 6 लाख कोई थोड़ा नहीं होता। और हर प्रोफेशनल आर्मी की तरह पाकिस्तान आर्मी का भी एक प्रोफेशनलिज्म है, एक प्रोफेशनल आर्मी, ये कोई थकी टूटी आर्मी नहीं। और वो अपने मुल्क का दफा करना जानती है। और कैसे जानती है, आज हम उन अपने सारे दोस्तों को बताएंगे जो इलॉजिकल बातें करते हैं। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि जब से ये आर्टिकल रिवोक किया इंडिया ने और उसका कश्मीर का स्टेटस ख़त्म किया, तो हमारे जो रिलेशंस हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो लोवेस्ट लेवल पे हैं। और पाकिस्तान ने अपनी आर्मी मूव की बॉर्डर्स के ऊपर, और हम लोग और ज़्यादा रेडी स्टडी हैं वॉर के लिए। इंडिया के केस में हम तो रेडी रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोग ज़रा ज़्यादा तेज़ है। मैं टाइम थोड़ा, मैं जल्दी बोलूँगा। तो इसमें एक तो रिलेशंस हमारे लो हैं, और उसके बाद उनके प्रोफेशनल्स आके टीवी पे बैठते हैं जो वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, और उनका ये होता है कि जी हम जाएंगे, मारेंगे, चाय पियेंगे, आराम से थकावट उतारेंगे और वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं। पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी, दुनिया में उसका नाम है। और पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि हर आर्मी का एक क्लियर डिफाइंड जो थ्रेट होती है वो उसे पता होती है, और उस थ्रेट के पता होने के साथ साथ उस आर्मी की रेडीनेस, तो वो कितनी तैयार है, कितनी जल्दी तैयार हो सकती है, कितनी जल्दी जंग के लिए तैयार हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है पाकिस्तान आर्मी में बहुत ही हाई लेवल पे मौजूद हैं।
اور جو آپریشنل بیلنس ہے، بے شک کنونشنل یا نیوکلیئر، دے آر آلویز ریڈی، دے آر آلویز ریڈی. کیونکہ یہ بہت کم ہی آرمیز میں ہے، لیکن پاکستان آرمی میں انہوں نے کیا کیا ہے جی کہ دو جو ہیں کمانڈز بنا دی ہیں. ان دو کمانڈز کا کام کیا کہ ایک اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اور دوسرا جو آفس ہے ڈی جی ملٹری آپریشنز کا، اور تیسرا جو ہے وہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس. یہ 3 ورٹیکلز ہیں آرمی کے. ان پہ میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم ہر انڈین جو ان کی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے اس کا توڑ نکالتا ہے پاکستان. سو وی آر آن اے ڈیفینسو. کہ انڈیا نے اگر 10 سب مرینز لے لی مثال کے طور پہ، تو ہم نے ایک ایسا اینٹی سب مرین میزائل بنا لیا کہ ان کا وہ جو سارا خرچہ انہوں نے کیا وہ سارا مٹی میں مل گیا. بیلنس کریٹ کرنا. 98 میں جب نیوکلیئر دھماکے کیے انڈیا نے، تو پاکستان نے امریکہ کی ساری آفرز ریجیکٹ کر دیں کیونکہ پریسٹیج کا مسئلہ تھا. تو ہم لوگوں نے ان کے مقابلے میں زیادہ حملے کیے، واجب. اور ان کی جو خوش فہمی تھی اس کو غم میں تبدیل کیا. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ورٹیکلز، ہر فوج میں 3 ورٹیکلز ہوتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن. اسٹریٹجک پلانز ڈویژن جو ہے یہ رپورٹ کرتی ہے جی چیف آف دا آرمی اسٹاف. چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ رپورٹ کرتی ہے، اور اس کا کنٹرول ہوتا ہے نیوکلیئر کے اوپر. خدا نخواستہ کنونشنل سے اگر نیوکلیئر پہ چلا جائے معاملہ جنگ میں، تو کنونشنل یہ جو اسٹریٹجک ڈویژن ہے then they come in the picture because they control it. They report to the chief of army staff. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بد دماغ سا بندہ بیٹھا ہے تو اس نے دیکھا کہ جی کنونشنل وار میں اب کام نہیں بن رہا، تو تیلی لگائی تو نیوکلیئر چھوڑ دیا. یہ ایک پوری ایک جو ہے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن ہے جو اس چیز کو دیکھتی ہے، پھر چیف آف دا آرمی اسٹاف سے ڈسکس کرتی ہے، پھر وہ سارے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پھر وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. ڈی جی ملٹری آپریشنز. ڈی جی ملٹری آپریشنز اگین رپورٹس ٹو دا چیف آف آرمی اسٹاف. اور کنونشنل وار جو اسٹریٹجیز ہیں کہ اگر عام نارمل ہتھیاروں سے اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ جو ڈی جی ملٹری آپریشنز اگین رپورٹس ٹو چیف آف دا آرمی اسٹاف. اور اس کے بعد ہے تیسرا ورٹیکل انٹیلیجنس، جو کہ بہت ہی ضروری ہے ایک ایسے شیطان دشمن کے خلاف کہ جس کو آپ کوانٹٹی سے نہیں کوالٹی سے روکتے ہیں. اس میں ہماری انٹیلیجنس. جب 27 فیبروری کو بالا کوٹ والا ڈرامہ تھا تو یہ انٹیلیجنس تھی جس نے ان کے سیکورٹی ایڈوائزر کو فون کر کے کہا تھا کہ وی نو کہ تم لوگوں نے کتنے ٹارگٹس اور کس ٹائم اور کب میزلز فائر کرنے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے مقابلے میں ہم لوگوں کی جو اسٹرائک وہ سے ڈبل، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ 27 میرے خیال ہے ٹارگٹس پاکستان نے چنے تھے. اور یہ انٹیلیجنس تھی. جب انہیں ان کی میٹنگز کے منٹس بتائے گئے کہ اس میں کیا کیا تم لوگوں نے ڈسکس کیا، تو پھر وہ تھوڑے سے
ٹھنڈے پڑے تھے. نہیں تو یہ سارا کچھ تھا انٹیلیجنس کی وجہ سے. اور نمبر کم ہونے سے ہم لوگوں کو پاکستان آرمی کو ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اور وہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے جب ادھر سے وار مانگرنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ بڑے سکون میں ہوتے ہیں. ہماری آرمی کو بیوقوفوں کی طرح ریٹائرڈ جنرل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتے جی ہم جائیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سوری وہ سانس کے لیے. تو نمبر کم کوئی پرابلم نہیں, پلاننگ کوالٹی پاکستان آرمی. اب آگے جائیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جیوگرافی elongated لائک اے ٹیوب, ایک ایسی زمین جو لمبائی میں, اور ہمارے جو ہائی ٹارگٹ ویلیوز ہیں, ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں, وہ سارے بارڈر کے نزدیک, کیونکہ مڈل پورشن دونوں اینڈز پہ اتنا ڈفرینس نہیں ہے, ایک لمبائی. اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے ایئر ڈیفense سسٹم. اور ایئر ڈیفense سسٹم وہ کہ اس کا بھی اگر اگزامپل آپ نے دیکھنا تو اس میں 27 فیبروری 26 کی رات کو جب 4 جگہ سے کراچی, سیالکوٹ, لاہور, آزاد کشمیر اور آئی تھنک بہاولپور کی سائڈ سے, تو انہوں نے اٹیک کیا ایئر فورس نے, لیکن وی آر ریڈی کیونکہ ہمارا ایئر ڈیفenس جو ہے ویری اسٹرانگ. اس میں یہ تھا کہ کیپ کامبیٹ ایئر پٹرول اوپر تھا, اس نے رپورٹ کی, ریڈارز میں ڈیٹیکٹ کیا. تو یہ جو 4-5 سائڈوں سے آ رہے تھے دے ور لائک, انہیں ریٹریٹ کرنا پڑا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آگے پاکستان ایئر فورس PAF دے آر ریڈی. اور یہ بھی جو وہ ٹوپی ڈرامہ کر کے گئے تھے کہ بالا کوٹ کے پاس وہ اتنے پینکڈ تھے کہ وہ بھاگنے کے لیے ہر جہاز کو اپنا ویٹ کم کرنا ہوتا. انہوں نے ٹارگٹ پہ نہیں مارا تھا, انہوں نے وہ اپنا وزن کم کرنے کے لیے ساری چیزیں ڈراپ کی. اور ایک آدھا جو مارا بھی تھا اس سے ساری دنیا جانتی ہے کہ جو درخت اور وہ جو کبا مار کے دے وینٹ آف. سو ایئر ڈیفenس بیکاز جیوگرافی, ہائی ویلیو ٹارگٹس نیئر دا بارڈر, اس کو بچانے کے لیے ایئر ڈیفenس سسٹم. ٹھیک. اور اس میں پاکستان نے بڑی زبردست تیاری کی ہوئی, اور آپ کو کچھ باتیں میڈیا پہ آتی ہیں, کچھ نہیں آتی. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے سمندروں کی طرف سے ایک پلین ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا. وہ انہوں نے ایک ٹرائی کی تھی اسٹیلتھ کے ساتھ, لیکن ہمارے پاس شکر ہے چائنا کی وجہ سے کچھ ایسے ریڈارز ہیں جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اور پھر وہ انہوں نے وہ پنگا ختم کر دیا تھا کہ اسٹیلتھ کے ساتھ اٹیک کر کے جو ان کا پروگرام تھا وہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے جی, یہ 3 ورٹیکلز ہو گئے پاکستان آرمی کے. DG ملٹری آپریشنز, اسٹریٹجک پلانز ڈویژن, انٹیلیجنس. اس سے پہلے ہو گئے جی ریلیشنز انڈیا پاکستان کے. اب ہم جائیں گے جی, میں نے آج پوائنٹ بنایا ہوئے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں پاکستانی, وہ لوگ بڑے پیسے خرچتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, پھر انہوں نے ایک ڈاکٹرائن لے کے آئے, کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن, کیونکہ ہم لوگ elongated پتلی ایک جیوگرافی ہے ہماری جو زمین ہے پاکستان کی. تو انہوں نے ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن یہ انٹروڈیوس کیا. اس میں کیا تھا کہ ڈھیر ساری فوج لا کے ان دا مڈل 2 حصوں میں کاٹ دو, ایک سائڈ پہ کراچی والے اور ادھر بغاوتیں پیدا کرو بلوچستان میں, بیچ میں سے جاؤ اپنے ٹارگٹس اچیو کرو, واپس آ جاؤ. ایسا نہیں ہے, پاک آرمی جاگ رہی ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا, دنیا نے پہلی دفعہ سنا جائے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز. ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا مطلب چھوٹے میزلز, ٹپ نیوکلیئر, 40 سے 50 میل کی رینج, جو ڈویژن یا ان کی آرمی آتی ہے صرف اس کو اٹیک کرو. اس کے 2 فائدے,
ایک تو وہ آرمی کو آپ نیوکلیر اٹیک، جو آرمی اگریسرز ہیں، جب ان کو آپ اٹیک کرتے ہو تو دنیا آپ کو اتنا بلیم نہیں کر سکتی. اور دوسرا یہ کہ آپ کسی آبادی کو اٹیک نہیں کر رہے، سویلینز کو. آرمی مقابلہ کر رہی ہے، آپ نے مقابلہ کیا، سو یو گٹ دا کیس. وہ ڈاکٹرائن جو تھی، کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن، سال کی محنت کھو کھاتے، فارغ. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ ویسے بھی دیکھیں، پاکستان انڈیا سے کبھی ہارا نہیں. 71 بنگلہ دیش، ڈفرینٹ سبجیکٹ، بڑی لمبی بحث ہو سکتی. ویسٹرن فرنٹ، یہ پاکستان، یہاں پہ ہم لوگ کبھی نہیں ہارے. 47 49 وارس، ایریا کیپچرڈ، جو آج ہمارا آزاد کشمیر ہے. 65 سیز فور لائن چینج انٹو لائن آف کنٹرول. 71 ٹیریٹری کا لین دین ہوا، یہاں سے جو ہم نے ٹیریٹری کیپچر کی تھی، انہوں نے کیپچر کی تھی، لے کے سیٹلمنٹ ہوئی. سو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آج وزیر آباد ہمارے پاس ہے کیپچر کر کے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پونچھ، راولا کوٹ، یہ سارا جتنا کشمیر ہے ہمارے پاس آزاد کشمیر. کارگل، وہ بڑے وہ میڈیا پہ چھلانگے مارتے ہیں جی کارگل ہم لوگ جیتے، یہ وہ سوری. جو اسٹریٹجک ہائٹس ہیں وہاں پہ آج بھی پاکستان آرمی بیٹھی ہوئی ہے. یہ سوئفٹ ریکارڈ 27 فیبروری، پاکستان رات کو نہیں گیا، دن میں گیا 11 بجے، اپنی مرضی کے ٹارگٹس، اپنی مرضی سے اٹیک، کیا کچھ کیا. جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ تو پتہ ہے، لیکن جو رات ساری پاکستان آرمی نے ان کے ساتھ کیا، وہ نہ وہ بتا سکتے ہیں، ہم ویسے نہیں کبھی ذکر کرتے. سو یہ پاکستان کو آپ اتنا ایزی لے نہیں سکتے. 84 میں پرتھوی اگنی میزر انڈیا نے فائر کیا. پاکستان نے 4 سال بعد 90s میں مرزا اسلم بیگ چیف آف آرمی اسٹاف تھے. ہم نے کیا کیا جی؟ ہم نے حتف سیریز شروع کر دی، ادھر بھی ان کو ہم نے ٹھپ دیا. اچھا، ان ساری باتوں کا کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان ڈرتا کیوں نہیں؟ کیونکہ پاکستان ایک پروفیشنل آرمی ہے. ہم لوگ باتیں نہیں کرتے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ وہ یہ تو وہ یہ. ہم لوگ پریکٹیکل. کبھی آپ کسی پاکستانی جرنل کو یہ کہتے نہیں سنیں گے جی ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. اللہ کا شکر، سب کچھ کر سکتے ہیں. کمپیریزن کریں تو ان کا اربوں روپیہ خرچہ آرمی کا، لیکن ہم لوگ JF-17 تھنڈر بلاک 3 ہم لوگ خود بنا رہے ہیں. نہ ہمیں کسی سے اسپیئر پارٹس لینے پڑتے ہیں، نہ ترلے مارنے پڑتے ہیں، نہ امریکہ کی طرح F-16 کا چکر. الخالد ٹینک ہم خود بناتے ہیں. POF وہاں میں بیسٹ مشین گنز موٹرز جو بھی وہ ہم خود بناتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں جی ہم؟ پاک چائنا کولیبریشن ڈیفنس میں، یہ بڑی ضروری ہے ہمارے لیے. چائنا ہر دفعہ بے لوس دوستی کرتا ہے. سی پیک، BRI، گوادر. سو اب پاکستان آرمی اس جگہ پہ ہے کہ انڈیا کو 10 بار سوچنا پڑتا ہے، ابھی تک اٹیک کرنے کی ہمت نہیں کری. دوسرا، آپ کو بتاؤں، کنونشنل وار، نیوکلیئر وار، انڈیا از ریڈی، ہم سے 7 گنا بڑا. لیکن اب وار جو ہے کائنیٹک، سائبر، اسپیس، ان تینوں میں فارغ ہے. جبکہ پاکستان سائبر، کائنیٹک، یا میرا خیال ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کے اسپیس میں بھی ان سے کافی سال آگے. ان کو ہمارے ساتھ ملنے کے لیے بہت سارا ٹائم لگے گا. ابھی آپ نے کمیونیکیشن دیکھا 27 کو فیبرری کو پاکستان ایئر فورس went into India
destroyed their dumps. ان کا چیف وہاں تھا, اسے بتایا مار سکتے ہیں, نہیں ماریں گے. اور اس کے جواب میں انڈین ایئر فورس پیچھے آئی. ادھر سے پاکستان ایئر فورس پہلے ہی ریڈی تھی, انہیں پتا تھا پیچھے آنا ہی آنا ہے. تو اس میں کیا کیا ہم لوگوں نے, الیکٹرانک وارفیئر, کہ وہ جو ابھی نندن صاحب تھے اس کا ٹاور سے نیچے رابطہ فارغ کٹ کر دیا. یہ تھی الیکٹرک وارفیئر. ایج ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی سسٹم ہو سکتا. اور پھر کیا آپ نے دیکھا کہ ان کے 2 جہاز پھڑک پھڑک نیچے, ابھی اندر ایک ان کا انہیں کی سائڈ پہ گرا. اور ان کی باڈی لینگویج اگر آپ اس دن دیکھتے ایئر فورس والوں کی, وہ ایک ٹیم کا پیس لے گئے, وہی میرا خیال ہے اوپر سیریل نمبر مٹانا بھول گئے, تو وہ میرا خیال ہے وہاں کا تھا تائیوانیز F-16 اور سم تھنگ. سو ٹائم زیادہ ہو گیا, لمبی ہو گئی میری کافی آج ویڈیو. تو دوسرا یہ, اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیا کریں, لائک سبسکرائب اور شیئر. سو آج کافی باتیں ہوگی اس ٹاپک کے اوپر. تو یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ جو 6 فٹ اوپر جا کے چھلانگے مار کے کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ بس اگلی گل سمجھ. تو پاکستان ان ماؤں کا دیس ہے جہاں پہ ایک بیٹا اگر شہید ہوتا ہے تو کہتی میرے 2 اور ہیں, دے ول آلسو گو دیر, شہادت. سو پاکستان کو کوئی ایسے جا کے آپ مار مور کے واپس نہیں آئیں گے. آپ پہلی بات تو آپ آئیں گے نہیں, اور اگر آئیں گے تو پھر آپ جائیں گے نہیں. اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اپنی قوم کا خیال رکھیں, اور پاکستان جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں زندہ باد تھا, ہے اور رہے گا. تھینک یو.